बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि सऊदी फरमारवा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को नई उम्मीदें दे गया। पाकिस्तानी हुकूमत का सऊदी शहजादे का तारीखी इस्तकबाल, शानदार मेहमान नवाजी की गई और आला सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। पाकिस्तान में नई सरमायाकारी ना आने का ताना देने वाली ओपोजिशन को शर्मिंदगी का सामना। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 20 अरब डॉलर्स के सरमायाकारी के मुआहिदे तय पा गए। सऊदी वली अहद ने इमरान खान की दरख्वास्त पर 2000 से जायद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का भी हुक्म दे दिया। सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन होने वाले सरमायाकारी के ये मुआहिदे पाकिस्तान की मईशत के लिए किस हद तक सूदमंद साबित हो सकते हैं और क्या अब पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की राह पर गामजन हो पाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर से जंग के दहाने पर आन पहुंचे। जिला पवामा में इंडियन पुलिस फोर्स पर खुदकुश हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया गया। मकबूजा कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों पर हमले, अमलाक को नजर आतिश किया जाने लगा। हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, दहशतगर्दों के सरपरस्तों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नरेंद्र मोदी की खुलेआम पाकिस्तान को धमकी। सवाल अहम यह है कि दो एटमी मुमालिक के दरमियान बढ़ता हुआ ये तनाव क्या एक और बदतरीन जंग का बायस बनेगा, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण के समाअत के बाद भारतीय सिफारतकारों का पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तानी सिफारतकारों से हाथ मिलाने से इनकार। इस पूरी सूरत हाल में, इसके तनाजुर में इसका जायजा लेंगे। मगर सबसे पहले यकीनी तौर पर सऊदी शहजादा पाकिस्तान आए। आमिर साहब, वहां से हम अपना आगाज करेंगे। बड़ी पजीराई मिली है दोनों अतराफ से, सऊदीया हो या फिर पाकिस्तान की आवाम हो, मगर ऐसा माहौल हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान में कीद का समा हो। तो आप इस दौरे को और किस हद तक समझ रहे हैं कि कितना कामयाब रहा दोनों मुल्कों के लिए? जी, बहुत ही, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि बहुत ही अहम था। एक तो जाहिर है जिस तरीके से ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है उनकी गाड़ी ड्राइव की, तो एक तो सफारती ताल्लुकात होते ही हैं, मगर उसके अंदर एक पर्सनल टच था। और आजकल के दौर में रियासतें और जो मुल्क होते हैं ना, वो अपने मफादात में चलते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो पर्सनल टच उतना मैटर नहीं करता, मगर करता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ख़ास तौर पे मोनार्की में बहुत करता है, क्योंकि मोनार्की जो होती है, बादशाहत होती है, उसमें बादशाह का डिसीजन होता है। वहाँ फॉरेन ऑफिस या वो नहीं चीज़ें देखी जाती हैं। अगर बादशाह की अच्छी मर्जी है तो सारा मुल्क की पॉलिसी भी वही बदल जाती है। और बहरहाल सऊदी अरेबिया एक बादशाहत है और वहाँ पे क्राउन प्रिंस वली शहजादा जो है वो तकरीबन बादशाह ही हैं। तो इसलिए उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ का जो है, कुछ लोग मैं देख रहा था टॉन्ट कर रहे थे कि जनाब उनकी गाड़ी चला रहे हैं, वो है। मैं समझता हूँ उससे जो पर्सनल टच आता है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, ये जो दौरा था मोहम्मद बिन सुल्तान का, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए भी उनके लिए भी, हमारे लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी था कि इस वक्त पूरे खित्ते में बहुत ही अहम वाक़यात हो रहे थे और हमें बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के सफारती सपोर्ट की। कि पहले तो है कि ज़ाहिर है इस वक्त इंडिया में पुलवामा हुआ है, तो टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। उनका इलेक्शन है और उनका मीडिया और वो सारा इतना ज़्यादा जहर आलूद हो गया है कि ये हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पे कि जब इंडिया की तरफ से दोबारा ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है, तो ऐसे मौके पे इत्तफाकन ये पहले से ही शेड्यूल्ड था, तो ये इनका इस वक्त आने से थोड़ा सा पाकिस्तान को तो सहारा मिला है। दूसरा, अफ़गानिस्तान जो है गामजन है अपने शायद पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ, और वहाँ पे अभी थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग हुई है कि तालिबान ने अपनी वक्ती तौर पे अपने आप को पुल आउट किया है बातचीत से अमेरिका के साथ। मगर बहरहाल अफ़गानिस्तान एक बड़े डिसाइसिव फेज़ में है, जहाँ उसके परमानेंट हल का एक
کا امکان بڑھا ہوا ہے. سو افغانستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھی بری خبریں ہیں. بری خبر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہماری انڈیا کے ساتھ تو ٹینشن چل رہی ہے، بٹ ساتھ بھی اتفاقاً جو ہے ایران کی طرف سے بھی ان کے ہاں جو بس کے اوپر ریولیوشنری گارڈ کی بس کے اوپر جو دھماکہ ہوا اور 27 لوگ مارے گئے، تو ان کی طرف سے بہت سخت ریئیکشن آیا، جس کے مقابلے میں آج ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اتنا ہی برابر کا جو ہے نا ایک ریئیکشن دیا، جس سے ایران سے بھی ٹینشن بڑھ رہی ہے. تو ان حالات میں یہ سعودی وزٹ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ کے لیے ہے. سعودی عربیہ محمد بن سلطان کے آنے کی جو ہے نا وہ اس کے سفارتی وجوہات بھی ہیں، سیاسی وجوہات بھی ہیں اور اقتصادی بھی ہیں. سفارتی یہ ہے کہ یہ جمال خشوگی کے واقعے بعد تھوڑا سا سعودی عربیہ ڈیفینسو پہ چلا گیا تھا اور ڈپلومیٹک تھوڑی سی آئسولیشن کار تھا، تو انہوں نے اس سے وہ واپس باہر نکل رہے ہیں. تو صرف پاکستان کا دورہ نہیں ہے، یہ ملیشیا کا دورہ ہے، پھر پاکستان ہے، اس کے بعد انڈیا جا رہے ہیں، انڈیا کے بعد چائنا جا رہے ہیں. سو ہی از ریچنگ آؤٹ ٹو دا ورلڈ. وہ باہر نکل کے اپنی سفارتی ایک ڈپلومیٹک جو ہے انیشیٹو پر گامزن ہے، اور پاکستان اس کا حصہ ہے. آف کورس پاکستان ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جتنا ہمارے لیے سعودی عربیہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان سے سٹارٹ لیا. دوسرا ان کو جو سیاسی طور پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس خطے کے اندر ایران، قطر اور یہ ان ملکوں کے بلاکس جو بنے ہوئے ہیں، تو سعودی عربیہ اپنے آپ کو دوبارہ ری اسرٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈپلومیٹک جو ہے نا اپنی ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. تیسرا اقتصادی جو ہے کہ سعودی عربیہ یو اے ای کی طرح اب وہ تیل کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہے شاید اس کی اس طرح ویلیو نہ رہ جائے، تو اپنے آپ کو اپنی اکانومی کو وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں کہ تیل کے علاوہ بھی جو ہے باقی سفیئرز بھی جایا جائے، باہر نکل کے دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ بھی کی جائے، ریفائنریز کی جائیں، اور معدنیات، فوڈ سیکورٹی، اور اپنے ہاں بھی وہ ایک نیا شہر بسا رہے ہیں. تو وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. اس سلسلے میں بھی یہ ہے. اب اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس بھی وہ آ رہے ہیں، اور یہاں $20 بلین کا، اس سے پہلے ہمیں وہ $3 بلین ہمیں کیش دے چکے ہیں. $3 بلین کی انہوں نے ہمیں تیل کے اندر جو ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کے اندر ایک فیور دیا ہوا ہے. ابھی $20 بلین کی MOU سائن ہوئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. $20 بلین اور اس کے اندر گوادر کے اندر ریفائنری اور بڑی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں. مگر صرف پروجیکٹس کا ہو جانا کافی نہیں ہے. یاد رہے کہ اس کے بعد وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں. کل غالباً انڈیا جا رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی ایک $44 بلین کی ریفائنری ہے کہ جس کے اندر یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے 50% کے سٹیکس لیے ہوئے ہیں. ان کے ہاں پرابلمز ہیں ریفائنریز کے. اس کے اندر وہ ہے کہ لوکل جو ہیں وہاں پہ آم کے باغات ہیں اور اس قسم کا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں. سو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ MOUs سائن کر لینا. MOUs پہلے بھی بڑے سائن ہوتے ہیں. اس کو ہے امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹ کیسے ہم کتنی جلدی میں اور کس طریقے سے کر لیں. اچھی خبر یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں طرف سے ہم نے ٹیمز اس طرح کی لگائی ہیں، پوائنٹ پرسنز موجود ہیں سعودی عربیہ میں، یہاں میں بھی، جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اتفاقاً ہماری طرف سے ہارون شریف جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیف ہیں، اور ساتھ میں احمد نواز سخیرہ صاحب جو ہے نا، ان کو تو سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا، مگر وہ بڑا ہی ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہو گیا ہے. تو وہ وہاں کے سیکریٹری ہیں. تو ہماری سائٹ پہ ٹیم بڑی اچھی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ ماضی کی طرح نا MOUs میں will not lose these figures and these projects to bureaucratic red tape. صاحب، جو خطے میں بڑھتی ہوئی ٹینشن سے متعلق انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا، اس ساری صورتحال میں سعودی پرنس کا یہاں پر آنا پاکستان کے اندر کتنا سپورٹیو ہو سکتا ہے؟ بالکل، جیسے عامر نے بڑا یہ تفصیل سے بتایا کہ ان سعودی پرنس کو بھی بڑی اس کی ضرورت تھی کہ وہ باہر نکلیں. ایسولیشن، زیادہ ایسولیشن کا شکار تو سعودی عربیہ تھا اس وقت. وہ اس کے ان کو بھی ضرورت تھی. بالکل صاف ظاہر ہے. جیسے عامر نے کہا کہ یہاں تو ریلیشن شپ جو ہیں وہ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہوتے. وہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں بل کلنٹن کے ذاتی تعلقات ہو گئے تھے نواز شریف صاحب سے، وہ بچا کے لے گئے. شاہ عبداللہ کے تھے، وہ نواز شریف صاحب کو لے کے. ذاتی وہ تعلقات میٹر کرتے ہیں. اور ماضی میں ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اس چیز پہ اعتراضات بھی کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ باہر کے جو ہمارے یہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. سو ایک
ایک بڑا اچھا ان کا انیشیٹو ہے. ہمیں بھی ضرورت تھی کہ صاف ظاہر ڈالر نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے ہمارے ساتھ ٹرسٹ کرنے کو, ہمارے ساتھ آ کے چلنے کو. سو دونوں کو میرج آف کنوینئنس ایک ہوتی ہے. ان کو بھی ضرورت تھی ہماری ان سعودیز کو, اور ہمیں بھی تھی. عمران خان کو بھی میرا خیال ہے اس بریک تھرو کی ضرورت تھی. پچھلے 6 مہینے جو ڈپریشن میں گزرے ہیں ان کے, میں ڈپریشن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کی اکانومی کی دیکھ لیں, ڈالر نیچے گیا ہے, مہنگائی بڑھی ہے, چیزیں وہ لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اسپیشلی میں کہوں گا جو حج والی وہ بڑی تھی, اس کے اخراجات بڑے تھے. ایک آپ کی پاپولیرٹی کی ڈپ ہوئی, ان کو اپوزیشن نے بڑا اس کو کیش کیا. ان کا آنا سعودی یا اس کا پرنس کا آنا, پھر اس میں انہوں نے قیدیوں کو اگر ریلیف دینا, پھر اس کی فیس کام کرنا, امیگریشن کا ایشو کرنا. سو وہ جو ان کو ڈپ آیا تھا عمران خان کو حج کے ان کا ایکسپینسز کی وجہ سے, وہ بڑی حد تک کور ہوا ہے. جو پچھلے 6 مہینے کا جو بیگیج تھا, وہ ایک دن کی جو وزٹ تھی 24 گھنٹے کی جس طریقے کے, اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے پلے کیا. میں کہتا ہوں حکومت نے اس کو آ کے بڑے اچھے طریقے سے پلے کیا اپنے ان کو اپوننٹس کا منہ ان کو بند کرانے کے لیے. اپوزیشن بھی بڑی مجبور تھی, صاف ظاہر ہے وہ ٹانٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے اپنے سعودی عربیہ میں بڑے ان کے سٹیکس ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. سو عمران کے لیے ون ون سچویشن تھی یہ جو جہاں پہ اس میں جو کچھ ہوا ہے. اہم سوال یہ ہے جو ابھی عامر نے کیا ہے, کیا ہم اس کو آ کے کیپٹلائز کر سکتے ہیں, ہم اس کو میٹیریلائز کر سکتے ہیں؟ سوال اگلا یہ بنتا ہے, ملکوں کے آتے رہتے ہیں دورے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں, لوگ آتے ہیں, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو فالو اپس ہوتے ہیں, فالو اپس کے لیے کیا ٹیم ہے. مثلا ابھی عامر نے بات کی ہے, بڑا اچھا نام لیا احمد نواز سکھیرا کا. حالانکہ آج کل یہ افسران ڈرتے ہیں, کہتے ہیں جی مہربانی فرمایا کریں, آپ لوگ ہماری تعریف نہ کریں. سیریسلی عامر کو پتہ ہے یہ کہ ہمارا نام نہ لیا کے, کیونکہ حکومتوں کے وزیر اعظم آپ لوگوں کے منہ سے نام سنتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں, اچھا ان کی تعریف صحافی کرتے ہیں, چلیں پھر اس کو تو رہنے دیں, کھڈے لائن جیسے انہوں نے کہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قابل بندے ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب, ہر کوئی بندہ ان کو جانتا ہے, ان کی ابیلٹیز موسٹ سینئر اور بڑے ان کے پاس یہ یونیک آئیڈیاز ہیں. اب نا وہ ECC کے ممبر ہیں عامر صاحب, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, جہاں پہ سب سے زیادہ چیزیں آنی ہیں, جہاں پہ سب سے زیادہ فیصلے ہونے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا نہ چیئرمین نہ سیکرٹری, نہ وہ کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ وہ وہاں پہ اس پہ ہیں ECC میں. کیبنٹ کا میرا خیال ہے اگر ان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جاتے ہوں تو ان کا مجھے نہیں پتا, لیکن نہ سیکرٹری کو الاؤڈ ہے, نہ ان کو ہے کہ وہ ECC میں بیٹھے جہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا انویسٹمنٹ بورڈ ہے جہاں سے سب کچھ ہونا ہے, وہاں پہ ان دونوں کو بین کیا ہوا ہے کہ آپ اس میں ایلیٹ کلب میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یا یہ کیا نہیں کر رہے. اصل ہے ہمارے کیپیسٹی کے ایشو. ان کی بڑی مہربانی سعودیز کی, انہوں نے بڑا ایک ہیومن کمپیشن, انہوں نے جسٹر دکھایا ہے سارا. اب کوئی تھوڑی سی کوئی ہمیں بھی کوئی اپنی بیٹھ کے نہ کرنی چاہیے کہ ہم اب اس کو آگے لے کے کہاں چلیں. ہم یہ 3-4 چیزیں پہلے دیکھ چکے ہیں. آل دو اب عمران خان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان کی ٹیم کیا کرتی ہے. یا 90 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے ہم نے, 90 بلین ڈالرز ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے. پوری دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لیا کہ اس پاکستان کا کچھ کر کے دیکھتے ہیں. امریکہ نے 32 ارب ڈالر ہمیں دیے ہیں سر 15 سالوں میں, 32 ارب ڈالر, ہر سال ہمیں 1.5 ارب 1.2 ارب دیتے ہیں. ان کا بھی آج تک کوئی نہیں پتا کیسے. چائنا کلیم کرتے ہیں ہم آپ کو 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ یا لون ہے, میں تو لون سمجھتا ہوں, وہ اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں, وہ دیے ہیں سر. سو 150-200 ارب ڈالر کی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 20 ارب ڈالر کی وہ آ رہی انویسٹمنٹ, بالکل آ رہی ہے. اور سعودی سے تیار ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے سعودی عربیہ میں جب یہ گئے تھے, گیلانی صاحب اور زرداری صاحب گئے تھے 2008 میں, اسی طرح کی کچھ چیزیں آگے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پروجیکٹ تو بتائیں. ہماری بیوروکریسی میں کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ویژن نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں جو ان کی ضروریات کے مطابق, اور ہماری تھوڑی سی ملا کے ان کا بھی ذہن میں رکھیں وہ انویسٹر ہے, ان کا پیسہ ہے. سعودی عربیہ پہ اتنا برڈن ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں, تاکہ کل کو وہ سال 6 مہینے بعد بھاگ نہ جاؤ بھائی صاحب. سو مجھے جو خطرہ آتا ہے, سب سے بڑا خوف آتا ہے نا, وہ فالو اپ کا ایشوز ہے کہ اگر آپ فالو اپ نہیں کر سکیں گے. اس لیے عمران خان کو یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پرسنلی دیکھنا پڑے گا, اور کچھ قابل لوگوں کو انہیں ٹیم بنانی پڑے گی. یہ جو اگر آپ نے صرف اپنے اس پہ دیکھنی ہے, اپنی اس پہ جانا پسند ناپسند, جو اچھے افسر ہوتے ہیں نا سر, وہ روڈ بھی ہوتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو تیار ہونا چاہیے. قابل آدمی ہمیشہ روڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا کمپیٹنٹ آدمی میں تھوڑی سی ایروگینس ہوتی ہے. سو آپ کو اچھے افسران کی ایروگینس, ان کے پرائیڈ, وہ تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. ادر وہ جو خوشامدی ٹولے ہوتے ہیں وہ پھر دن رات آپ کی تعریفیں تو کرتے رہیں گے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. سو اگین اٹس اے گڈ تھنگ کہ اس سے ہمیں بریدنگ سپیس ملی ہے. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مطلب پاکستان کو اس کے فائدے کے وزٹ کے بعد سب سے بڑا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. میں نے جیسے کہا کہ اس سے نکلے ہیں, اس فیز سے نکلے ہیں, بوسٹ مل رہا ہے ان کو. اب لیکن ایک چیز بڑی بیڈ ٹیسٹ میں کی ہے میرا خیال ہے. اب یہ تھوڑا سا مذاق نہیں ہوتا, اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے حالانکہ دوست سے ناراض بھی بڑے جلدی ہو جاتے ہیں میری طرف, وہ بھی تھوڑے زود رنج آدمی ہیں,
ایک انٹرویو دیکھا ہے, اب ہم اس کو کلپ ہمیں چلانا چاہیے یا پتہ نہیں چلانا چاہیے, اب ہم نے اپنے پروڈیوسر کو نہیں کہا تھا. فواد چودھری صاحب جی مذاق کی حد دیکھے ویسے عامر صاحب, انہوں نے سلیم صافی صاحب ہمارے دوست کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جناب کہ مراد سعید کہتے تھے کہ 200 ارب ڈالر آنے ہیں, تو 200 ارب ڈالر کیا ہے؟ آگے جواب سنیں سر, یہ ہمارے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہیں, کہتے ہیں یہ 200 ارب آنے کے, ہی واز ریفرنگ ٹو دا گیسٹ. عرب ود این کے ساتھ انہوں نے عربی الف والے عرب نہیں آئے, این والے آ گئے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں, کس کا؟ مراد سعید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیبنٹ منسٹر کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ اتنے سنجیدہ معاملے کے اوپر اتنی غیر جگتیں ہو رہی ہیں, مذاق خیز جگت لگائی جائے ٹویٹر کے تھرو, سوشل میڈیا پہ. وہ ٹی وی انٹرویو ہے سلیم صافی صاحب کے, ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے جگتیں لگائی ہیں, اپنے وزیر پہ بھی لگائی ہیں کہ جناب ایک آدھے ادھر مار لیں, بلکہ انہوں نے آگے سلیم صافی صاحب نے صاحب لوز بال کی, تو انہوں نے بھی آگے ایک جرنلسٹ کو کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے آپ کا کہ 200 ارب اگر آیا ہے یہاں پہ, تو اس کے بعد اگر یہ بات ان کو پہنچائی جائے کہ آپ کو تو ڈالروں کے حساب سے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ نمبر 1. دوسری بات مراد سعید کا کیا قصور ہے؟ پوری قوم اس کے پیچھے ہے. جی مطلب جو مجھے اس کے آئی فیل سوری فار مراد سعید کہ کن لوگوں میں آپ پھنس گئے ہیں, کس طرح کے کراؤڈ کے ساتھ وہ کیبنٹ میں بیٹھتا ہے. تو مراد سعید نے کیا غلط کہا تھا؟ 200 ارب ڈالر کی بات جو ہے اس نے طارق باجوہ صاحب نے اپنی سمری میں کی تھی, تو مراد سعید نے کہاں غلط کہا ہے؟ وہاں پہ آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے جا کے یہ پارلیمنٹ میں 4 دفعہ بتایا کہ ہمارے 200 ارب ڈالر ہیں. اگر بعد میں اسحاق ڈار, طارق پاشا اور طارق باجوہ ان کمپنی اور باقی لوگوں نے مل کے اس پوری ڈیل کو ڈریل کیا ہے, اور اسد عمر صاحب بھی مل گئے ان کے ساتھ, یہ گورنر کے ساتھ, اور انہوں نے ڈمپ کر دیا, تو اس میں مراد سعید کا قصور ہے. اگر مراد سعید نے فالو اپ کیا ہے کہ یہ 200 ارب ڈالر ہمارے, یہ سٹوری کو مراد سعید نے تو بریک نہیں کی تھی, نہ کیبنٹ میں پیپر مراد سعید لے کے کیا تھا, یہ تو طارق باجوہ جو ہیں سمری لے کے اسحاق ڈار کے ساتھ ہم دکھا چکے ہیں, ہم دوبارہ کسی وقت دکھا دیتے ہیں. آپ اپنے کلیگ پہ بیٹھ کے جگتے مار رہے ہیں, مطلب مراد سعید کو وہاں تماشا بنایا جا رہا ہے. ان کو دے رہے ہیں, اس کا قصور یہ ہے مراد سعید کا کہ اس نے کہا جی ہم پیسے واپس لائیں گے اگر ہماری حکومت آ گئی, تو یہ صلہ مل رہا ہے, یہ اس کا قصور. اور وہ اس نے ساری وہاں گفتگویں سنی ہیں, پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, سینٹ میں علیحدہ ہوئی ہے, قومی اسمبلی میں علیحدہ ہوئی ہے 200 ارب ڈالر پہ. ہم آپ کو یہاں وربیٹم دکھا سکتے ہیں. تو جناب وہ پورے وزیر بھی ناراض ہیں, اس اسد عمر صاحب بھی خوش نہیں ہیں, اس سے جناب یہ فواد چودھری صاحب بھی خوش نہیں ہیں. کیوں کہ ایک ہی بندے کو بچانا ہے, اس کا نام ہے طارق باجوہ. طارق باجوہ کی شان میں آپ کہتے نا نام لیتے ہیں اس کا. سو یہ بڑا اٹ واز ٹوٹلی, آپ نے جس طریقے کا بیٹھ کے اپنے کیبنٹ کولیگ کا مذاق اڑا رہے ہیں جب سعودی شہر میں ہیں کہ 200 ارب وہ آ نہیں گئے. سر یہ سیریسنیس کا لیول ہے کہ کتنا بڑا, اور وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چودھری صاحب جو ہیں, اور ان کو کوئی صاف سوال و جواب کوئی پوچھ نہیں سکتا. میں کوئکلی اس میں اگر ایک منٹ بریک پہ چلے جائیں, ابھی بریک پہ چلے جائیں, پھر جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ گفتگو مزید بھی آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت سے متعلق بھی خاص طور پر بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ دونوں ملک ایک مرتبہ پھر سے جنگ کے دہانے پر آن پہنچے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, مگر بریک سے پہلے جس کلپ کا خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ صافی صاحب کے پروگرام میں موجود تھے فواد چودھری صاحب, وہ کیا فرما رہے تھے وہ پہلے آپ سن لیجئے دوبارہ سے, اس کے اوپر آ کر مزید گفتگو کریں گے. فواد چودھری صاحب, عرب حکمران ادھر آنے لگے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کی حکومت بھی ان کی پالیسیوں پہ عمل پیرا ہو گئی ہے. دیکھیں ایک وعدہ تو ہم نے پورا کیا ہے. مراد نے کہا تھا 200 ارب آئیں گے واپس, تو 200 سے زیادہ آ گئے ہیں. اچھا 200 عرب آ گئے, ہاں آ گئے نا. ویسے کمال ہے کلاس صاحب, ویری نان سیریس. عامر صاحب یہ ہمارے بڑی میرے دل میں نا, وہ ناراض ہو جائیں گے تھوڑے سے ہو جائیں, خیر ہے ان کی ناراضگی افورڈ کر لیتے ہیں. جب یہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ آئے تھے نا, میں آج پاکستان کے میں سن رہے سر عامر صاحب وٹنس ہیں, جب ہم یہ شو چھوڑ کے جا رہے تھے نا جی, تو ہم سے ہمارے مالکان نے پوچھا تھا کہ کسی کو ریکمینڈ کریں آپ کہ جو آپ کی جگہ بیٹھ کے شو کریں. عامر صاحب از وٹنس, ہماری مینجمنٹ سن رہی ہوگی. ہم نے فواد چودھری صاحب کا نام دیا تھا, ناٹ ایز اے فیور, اور ہمارا کوئی وہ بھی نہیں تھا, بیکاز وی تھاٹ وی اسیومڈ کہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ, ویری سینسیبل, اچھی گفتگو کرتے ہیں, یہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ کرتے ہیں, اینڈ دین ہی میڈ ہز, اور انہوں نے شروع بھی کیا یہاں پہ, اچھے شوز کیے انہوں نے, جب تک جرنلزم میں رہے اچھے شوز کرتے رہے. پھر جب وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں گئے, اور وہاں سپریم کورٹ کے بحث سے پروسیڈنگ انہوں نے آ کے بالکل 2-3 منٹ میں پورے اس کی گھنٹے 2 گھنٹے کی سناتے تھے, پھر ہم نے اپریشیٹ کیا, اینڈ اٹ ڈیزرو اٹ, کوالیفائڈ فار اٹ. جس طرح کا نان سیریس ایٹیچیوڈ میں ان کا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ وزیر اطلاعات پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہو جاتی ہے. وزیر بنتے ہی عامر صاحب, تو ہم تو 25-30 سال سے تھے, پتہ نہیں بندے کو وزیر بنتے ہی, یہ میری بیانڈ میں انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ کتنا سیریس ایشو ہے 200 ارب ڈالر کا, اور اس نے مراد پہ کیسے نام لے کے ہیں, پیچھے خود کا ہے مراد. سلیم صافی صاحب نے اس کو لقمہ نہیں دیا نا مراد کے خلاف, انہوں نے خود لیا وہاں سے کہ مراد سعید نے کہا مذاق ہو رہا ہے. مطلب مراد سعید کا پرسنل تھا, ان کی جیب میں آنے تھے 200 ارب ڈالر, اور جس طرح اپنے اس وزیر کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں پبلک میں بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کے, جگتیں ہو رہی ہیں, مذاق ہو رہی ہیں. اب آپ اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی ٹیم پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو بالکل نہیں کرتے جناب. موقع خود دے رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں کیا کسی آپ کے ایک اتنے سمجھدار بندے کی, انفارمیشن منسٹر کی یہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ مگر بڑے سنجیدہ مسائل ہیں, ان کو فریولیسلی نہیں دیکھنا چاہیے. ان پہ ہم تو ہمارے سے کیا شکایت کرنی, جب آپ خود اس طرح کی اتنی فریولیس بات کریں گے, غیر سنجیدہ کریں گے, پھر آپ اس سے اینکر سے شکایتیں نہ کیا کریں. اینکر سے سب سے زیادہ شکایتیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا ایک عمران خان صاحب کو ایک بڑا موقع ملا ان کی ٹیم کو کہ یہاں سے پک کریں, اور جو میں بار بار جو میں اس پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اس کی ایگزیکیوشن بڑی ضروری ہے. ایسے ایم او یوز کو صرف ایم او یوز تک نہیں رہ جانا چاہیے, اور اپنے اس طرح کے وزیروں کے نان سیریس ایٹیچیوڈ کو آپ روکیں. اب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بن کے ذرا اپنے منسٹر وغیرہ کو ہینڈل کرنے چاہیے, کیونکہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ منسٹر جو ہیں وہ بھی خود, کیونکہ اب بہت ساری الائز پارٹیز کے لوگ بھی ہیں, تو وہ بھی ذرا تھوڑی خود اپنے آپ کو اسالٹ کرتے ہیں. اب اس طرح کا جملہ میرا خیال ہے اگر یہ لندن میں سپوزلی لندن میں کیبنٹ کا وہ منسٹر کہہ دیتا اور کوئی اس طرح کا وزٹر آ رہا ہو تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہوتا. امریکہ میں جیسے آپ نے کہا یہ تو فارن آفس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے کہ ان کو ہینڈل کرنے دیں, ان کا کام ہے کہ وہاں ڈپلومیٹکلی آپ نے کیا ریسسٹ بات کہی جا سکتی ہے, بہت بڑا آپ ان اربوں کے ساتھ ملا رہے ہیں, مطلب اس پہ کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ان کو اردو نہیں آتی, اور کسی نے ان کو میرا خیال کان بھرے بھی نہیں ہے اور بھرے بھی نہ, کوئی ایک آدھا بندہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے گا. ہاں بہرحال اینی خبر تو پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید آپ بات کریں گے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں اس پہ کیونکہ ولی عہد شہزادہ جو جا رہے ہیں, بھارت بھی جا رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ وزٹ ان کا خاص طور پہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ خاص تعلق رہا ہے. 2-4 ملک ہیں پوری دنیا میں ہمارے لیے جہاں پہ ہمیں مثبت تعلقات ہیں. مثبت سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سے دوستی اس لیے نہیں کی بھی, نیگیٹو ریزنز کی وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ان سے نہ کی تو یار ہمارا یہ پرابلم ہو جائے گی. مثبت, وہ ٹرکی ہے, چائنا ہے, یو اے ای ہے, سعودی عربیہ, 3-4 ملک ہیں جن کی ہماری جو دوستی ہے وہ مثبت ریزنز پہ ہے, نیگیٹو ریزنز پہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ضرورت ہے یا ڈر کے کرتے ہیں کہ یار ان کے ہاں ہمارے پاکستانی لوگ رہتے ہیں, یا ان وجوہات کی وجہ سے نہیں, جینونلی ہے. تو اس میں کیونکہ تھوڑا سا 2016 میں جب مودی صاحب سعودی عربیہ گئے تھے, اور اس زمانے میں یہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی جو ہے سفارتی طور پہ انڈیا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو 2016 کا جو مودی کا وزٹ تھا وہ ان کا بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ جس کے اندر 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی, اور پہلی دفعہ اس طرح کا پروٹوکول کسی انڈین پرائم منسٹر کو ملا. اندرا گاندھی اس سے پہلے گئی ہوئی تھی, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا, جس کے بعد سے ہماری اور سعودی عربیہ کا یہ کہا جا رہا تھا تھوڑی سی انڈیا کے مقابلے پہ ہمیں کم تعلقات تھوڑے سے ہو گئے, یا انڈیا کو لیٹ سے کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عزت افزائی ملنا شروع ہو گئی تھی. آف کورس اس سے وہ والا بیلنس ہو گیا, مگر انہوں نے ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ بھی وہاں 30 لاکھ انڈینز ابھی بھی سعودی عربیہ میں ہیں, ہیوج انویسٹمنٹس ہیں, اور انہوں نے ساری دنیا کو لے کے چلنا ہے, تو وہاں جائیں گے, مگر یہ تھوڑا سا اس سے بیلنس ہو گیا ان کے یہاں آنے سے. ٹھیک ہے, لیکن کلاسا صاحب یہاں پر بھی ان کے ڈیفنس منسٹر پریس کانفرنس کر کے گئے, وہ خطے کے امن کے اوپر بات کر رہے تھے. اب جب سعودیہ کے وزٹرز وہاں پہ جائیں گے, سعودی پرنس وہاں پہ جائیں گے, تو جو ٹینشن بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے وہ کتنی کم ہو سکتی ہے اس دورے سے؟ اس وقت اگر کوئی امید ہے نا کہ خطہ جنگ سے بچ سکتا ہے, پاکستان میں تو صاحب اگر بزنس ایز یوزول ہے, کیونکہ یہاں پہ انڈین چینل نہیں دیکھے جاتے, نہ اخبارات پڑھے جاتے ہیں, تو وہاں پہ تو جو ہم نے دیکھا ہے اور تھوڑا سا پڑھا بھی ہے, وہاں تو وہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ڈرمز آف وارز جو ہے نا وہ بجنا شروع ہو گئے وہاں پہ تھے. اس وقت کوئی امید ہے. پہلے کیا ہوتا تھا جو پاکستان کے لیے اٹ شوڈ بی اے بٹ کاز آف وری, یا تو دنیا نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ انڈیا جانے پاکستان جانے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, یہ جانے آپس میں جو چاہتے ہیں کر لیں ایک دوسرے کو. ادروائز ماضی میں کیا ہوتا تھا, اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا, یا وہاں پہ ایک اور دو ان کے وہاں پہ آپ کو یاد ہو ممبے وغیرہ ہوا, تو فوری طور پر امریکن اگر سیکریٹری آف اسٹیٹ نہیں آتا تھا تو ان کا اسسٹنٹ کوئی آ جاتا تھا, وہاں سے کوئی آپ کا برٹن سے کوئی ان کا آ جاتا تھا, یا یورپین یونین کا آ جاتا تھا, چائنا کی کہیں سے ہم سن لیتے تھے, سعودیز آ جاتے تھے ماضی میں. بلکہ مجھے یاد ہے 2008 کے ممبے اٹیکس کے بعد اگین آلموسٹ جو
یہ سچویشن تھی اتنی ہی، بلکہ اس سے زیادہ میرا خیال وولٹائل تھی اس وقت بھی. آ کے سعودی عربیہ کی جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ درمیان میں پڑے تھے اور انہوں نے ایشورنسز کروائی تھی. امریکہ بھی درمیان میں تھا کہ پاکستان جو ہے منبع کے جو ہمارے ان کے خیال میں جو یا ملزم یہاں سے گئے تھے اور جو پکڑے بھی گئے تھے بعد میں، مجھے یاد طارق کھوسہ صاحب وغیرہ نے پکڑے تھے جہاں پہ ایف آئی نے، تو وہ یہ چاہتے تھے ٹھیک ہے جی آپ جنگ تک نہ جائیں، آپ ہمیں ایویڈنسز دیں اور پاکستان ان کا ٹرائل کرے گا. یہ ایک مین تھی جس کی وجہ سے جنگ اس وقت ٹل گئی تھی اور انہوں نے اس کو بھی سکسیزفلی وہاں پہ اس کو سیل کر لیا تھا. اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں نہ کوئی امریکہ سے کسی نے کہ وہ کیا ایک آدھ بیان انہوں نے دے دیے ہیں. اچھا یورپین یونین خود اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اپنے ان کے ٹیررزم کے مسئلے ہو رہے ہیں. ای یو میں بریگزٹ کی وجہ سے وہ اپنی اس میں ٹریسا مے کا نہیں پتا وہ کب تک رہیں کیسے نہ رہیں. اب اگر کوئی بچ گئے ہیں اس وقت، جو مجھے تھوڑی سی ایک ونڈو آف ہوپ نظر آ رہی ہے پاکستان انڈیا کی، ہم آ کے پوری تفصیل کریں گے جو کچھ واقعہ ہوا ہے، جو تھوڑی سی میری ہوئی ہے وہ شہزادہ محمد کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اسیسمنٹ ہے، یقیناً پاکستانی سیاسی قیادت نے، عمران خان نے اور جنرل باجوہ صاحب نے اس معاملے پہ کچھ نہ کچھ سعودی عربیہ سے بات کی ہوگی، انہوں نے شہزادہ محمد سے بات کی ہوگی. اور پرٹیکولرلی جب شہزادہ صاحب جو ہیں یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں، بالکل کیونکہ یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بغیر کوئی دنیا کا اور ملک جو ہے ان کے درمیان نہ پڑے. ہم کیپیبل نہیں ہیں، یہ خطہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ یہ خود بیٹھ کے مسئلے حل کرے. میں تو جہاں تک کہتا ہوں خود کو گورن کرے. ہندوز مسلمان جو ہیں ہمیشہ اچھے تعلقات ان کے پتہ کب رہے ہیں، عامر صاحب تاریخ کا یہ رکھتے ہیں، جب ان پہ دوسروں نے آگے حکمرانی کی ہے. وہ انگریز آئے ہوں، وہ مغل آئے ہوں، ان سے پہلے کچھ وہاں سے کوئی اس میں لودھی آئے ہوں اور ڈائنسٹیز آئی ہوں، یا اس سے پیچھے ہم کوئی اور قوم مسلط ہوئی ہو. جب تک اس خطے پہ باہر سے آنے والے لوگوں نے حکومت کی ہے یا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کمپیریٹیولی بہتر ہے. یہی دونوں تھے جنہوں نے برٹش کے خلاف ایک یا فریڈم موومنٹ تھی یا جو بھی تھی اکٹھا انہوں نے شروع کیا. کانگریس میں بھی تھے، مسلم لیگ میں تھے، مل ملا کے کیا. آج 70 سال بعد دیکھیں کہاں پہ چیزیں جا کے کھڑی ہیں. سو اگر سم ٹائم آئی فیل کہ اس خطے کو پیسفل رکھنے کے لیے شاید ہمیں ایکسٹرنل فورسز کی ضرورت ہے جو آئیں ہمیں ٹھیک رکھیں، انڈیا کو ٹھیک رکھیں، اس خطے کو ٹھیک رکھیں. ادروائز ایک بڑا بیسک کوشچن پوچھا جائے گا کسی سٹیج پہ کہ وہ جو بات اسے چرچل نے کی تھی. بڑی خوبصورت بک ہے، عامر صاحب نے بھی پڑھی ہے، اس کا نام ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. ابھی میں آج کل اس کو ختم کرنے والا ہوں عامر صاحب. تو چرچل تو وہاں پٹتا رہ گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ مت دیں اس کو، ہندوستان کو آزادی نہ دیں، پاکستان وغیرہ کو نہ دیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. اچھا میں پہلے اس کو نا وہ سمجھتا تھا کہ ویسے کسی نے اڑائی ہوئی ہے. اب میں نے پراپر پڑھا ہے اس کو بیٹھ کے، وہ ہم آگے کسی نے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وائسرائے وہاں پہ جو لایا گیا تھا ان کو ماؤنٹ بیٹن کو، کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی کہ ماؤنٹ بیٹن کو پسند کرتا تھا یہ تھا چرچل جو ہے، اس لیے اٹالین پرائم منسٹر نے اس کے اس وائسرائے کو بنایا ماؤنٹ بیٹن کو تاکہ چرچل کو راضی کرے کہ ہم نے ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے. اور چرچل ڈٹا ہوا تھا. وہ 70 سال بعد تو چرچل کی باتیں اس کی ساری ٹھیک یہاں پہ ساری آگے نکلنا شروع ہو گئی ہیں. سو جو ویسٹ اس وقت اگر آخری کوئی امید ہے، وہ آخری امید کلاس صاحب ایک چھوٹی سی بریک سے واپس وہ آئیں اور پھر عامر صاحب سے ڈیٹیل چلے. اب اس پہ کیا ہم بات کریں؟ ایک ہی بات ہے جو ہم پچھلے ایٹ لیسٹ عامر اور میں جو ہیں فار مینی ایئر جتنی ہماری ہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کون سی ایسے اہم پوائنٹس یا ایسے اہم زاویے جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب وہ آپ ایک آخری حل بتانے جا رہے تھے کہ کس طرح سے ٹینشن کو کم کیا جائے. وہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ گرنٹرز جو ہیں پہلے ماضی میں بھی تھے، وہ چیزیں بھی گرنٹیز وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں. بالکل. اب شہزادہ محمد درمیان میں کوئی پڑھ کے انڈیا پاکستان میں کوئی بریک تھرو کروا سکتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ ماضی کا یہ. ادروائز لگتا یہی ہے جو میں لاسٹ کو عامر صاحب اس پہ بڑی بات کریں میں کہہ چکا ہوں. دنیا نے چھوڑ دیا جو کہ جناب آپ جانیں، ہندوستان کو کہا ہے پاکستان جانے، پاکستان کو کہا ہے آپ جانیں. اب دیکھ شہزادہ محمد ہی ہے جو کچھ اگر کر سکتا ہے تو ہی شوڈ ڈو دیٹ. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہیں جتنے حالات تھوڑے سے سنگین ہیں. کیونکہ اچھی بات کہہ لیں بری بات کہہ لیں کہ ہمارے یہاں پاکستانی میں انڈیا کا میڈیا نہیں دکھایا جاتا.
अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ इतनी ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग हो रही है और उनके मीडिया इतना ज़्यादा गुस्से में, समझ भी आता है इतना बड़ा वाक़या तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, 40 लोग ज़ाहिर उनके फ़ौजी मारे गए हैं, तो वाक़या तो बड़ा है, मगर उसके ऊपर जो जिस तरीके से ये एक प्रेशर सा आ रहा है कि जनाब इसका कोई बदला लिया जाए, और उनके यहाँ बड़े संजीदा लोग जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शेखर गुप्ता बड़े संजीदा लोगों में से माने जाते हैं, उनका मैं आर्टिकल देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ने जो समझा हुआ है कि जी न्यूक्लियर बटन इनके पास है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर बटन है, और ऑलमोस्ट वो सुजेस्ट कर रहे हैं कि टैक्टिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जो है उस तरह का इम्कान है। याद रहे कि आज तक जितने भी वाक़े हुए उनके यहाँ, चाहे वो मुंबई का हुआ, इंडियन पार्लियामेंट पे हुआ, श्रीनगर की असम्बली पे हुआ, जितने भी थे, पाकिस्तान ने आज तक इकरार नहीं किया, हमने इकरार नहीं किया, और कई दफ़ा तो एक आध दफ़ा बनता भी था मुंबई के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे यहाँ शवाहिद बहुत ज़्यादा थे, मैं इकरार नहीं किया, मगर उनके यहाँ रिसेंटली जो है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक जो सो कॉल्ड उन्होंने कहा था, उन्होंने इकरार नहीं किया, उन्होंने क्रेडिट भी लिया कि हमने कर दिया, और हम कह रहे हैं कि नहीं हुआ, ऐसा वाक़या नहीं हुआ, उनकी तरफ से है कि ये कर दिया है हमने। और ये इस तरह की जो है, अगर उसमें इस राह पे, इस रविश पे वो मज़ीद अगर जा रहे हैं या उनके यहाँ मीडिया बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, तो ये बड़े हालात संगीन हैं, बड़ी सीरियस बात है, इसलिए हमें बड़े इसके मुतालिक जो है संजीदगी से इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। और जो क्लास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट किया है कि माजी में क्या होता था, जब भी इंडिया पाकिस्तान की कोई टेंशन बढ़ती थी तो हमेशा रशिया से लेके वाशिंगटन, लंदन, हर तरह वो घंटियाँ बज जाती थी और एकदम इंटरलोक्यूटर्स आ जाते थे, वो उसको क्लिंटन साहब किसी को भेज देते थे, प्यूटन साहब भेज देते थे, और यहाँ थोड़ा सा अभी क्योंकि टाइम्स हैव चेंज, वक्त बदल गए हैं, पाकिस्तान के तो नहीं है, इंडिया की क्योंकि एक तो लेवरेज बढ़ गई है, तो इंडिया से वो, अगर इंडिया एग्रेसिव हो रहा हो तो कोई जो है डरते डरते ही उसको ये कहा जाता है कि जनाब आप होल्ड योर हॉर्सेस। वो दूसरा है कि इंडिया में ये जो एक तब्दीली आई है कि वो ये पहले हमारे पे ये इल्ज़ाम लगता था कि हम एग्रेसिव होते हैं, हमारे यहाँ वॉर मोंगर्स ज़्यादा हैं, अभी उनके यहाँ हैं, और उनकी क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, क्योंकि मोदी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बीजेपी डेस्परेट है कि इस दफ़ा इलेक्शन बड़े क्लोज नज़र आ रहे हैं और उनको कम्यूनल करना है, और उनको इलेक्शन अगर हारते हुए इलेक्शन में वो केपेबल हैं कुछ भी करने का। सो इसलिए हमें बड़े इस वक्त टाइम्स आर वेरी प्रिकेरियस, हमें बड़े गौर से देख के तहम्मुल मजाजी से इस मामलात को निपटना चाहिए। एक गुड जेस्चर्स तो देने होंगे। अभी कुलभूषण से रिलेटेड क्लास में बात करते हैं, आने वाले दिनों में 4 दिन केस चलना है। सवाल ये है जो अभी आमिर ने बात की है कि अगर एक एलिमेंट पर 2-4 किस्म की बातें हो रही हैं, एक तो ये कह रहे हैं जो उनके अपोनेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए सब कुछ किया, ममता बनर्जी उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी बड़ा उस पर अटैक किया कि 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, 5 साल से कुछ दिन पहले पाकिस्तान का वो आ गया जनाब कि आपने अटैक करवा दिया जब इलेक्शन आपके सर पे। वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो भी कह रही थी। सवाल ये है कि इंडिया में भी सेनर एलिमेंट्स की स्पेस खत्म हो गया सर, क्योंकि वो भी तो बड़े अरसे तक ये जवाब दे के पीस करें, वो चीज़ें नहीं डिलीवर हुई सारी की सारी। एक यहाँ पे दूसरी ये चीज़ ये है कि पीस की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें है इस वक्त, कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ करना कि सऊदी किंग जिस दिन आ रहा है पाकिस्तान में, ये आर्गुमेंट है बिल्कुल, मतलब why should we do it and now? लेकिन सवाल एक और है जो पाकिस्तान में डिबेट नहीं हो रही, अगर ये उनका अपना वो ऑर्केस्ट्रा है और ख़ुद वो चीज़ें उन पे भी, उनके भी अपोनेंट्स ये मजाक ने उन पे आके इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो वो कौन से ग्रुप हैं जो पाकिस्तान में बैठ के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? एक उनका, अच्छा बहुत सारी बड़ी हद तक पिछले अरसे से ये इवन इंडियन मीडिया मानता है, इंडियन पॉलिटिशियन मानते हैं कि अब वहाँ पे होम ग्राउंड जो उनके अपने उनके लोग हैं वो लड़े हैं। जो है काफ़ी वानी से लेके अब तक जितने भी पकड़े गए हैं वो तमाम इंडिजिनस है। इवन ये पुलवामा का, इस पर इंडिया ने भी ये नहीं लगाई, ये कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। याद रहे कि जैश ए मोहम्मद वहाँ की जो है 2-4 वो भी इंडिजिनस उनकी हो गई हुई, उनके विंग्स हो गए हुए, अभी पाकिस्तान के साथ उनको सबूत देने होंगे कि ये इनका लिंक है। इस पे हमें मेरा ख्याल फॉरेन ऑफिस को, ये हमारे उनको डीजी, हमारे ISPR वगैरह, इट्स सीरियस काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसको किसी का एहसास नहीं है, नहीं होगा फेयर एनफ, हमारे लिए बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। एक किसी को बैठ के चीज़ें फिर आवाम को या दुनिया को बतानी चाहिए थी कि ये ग्रुप्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इंडिजिनियस हैं,
وہ کشمیر میں انہوں نے کوئی اس کی برانچ فرینچائز بنا لیا, انہوں نے وہ اس کو ایکسیپٹنس کر لیں, یا پاکستان میں کوئی بیٹھے ہوئے جن کو بینڈ ہیں پاکستان میں ان کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, یا ان میں سے کسی نے ایکسیپٹ کیا. ابھی تک میں کنفیوز ہوں ویسے کہ یہاں سے کیا گیا ایکسیپشن دی گئی ہے یا وہاں کشمیر سے کی گئی. اچھا وہاں سے کی گئی, تو پھر آپ کو یہاں بیٹھ کے ہمارا یہ کہنا ہے, فارن آفس کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ہم نے یہاں پہ بین کر دیا ہے, ہمارے یہاں پہ وہ نہیں ہے, تو جو مانا گیا ہے, جو ذمہ داری لی گئی ہے جیش محمد, وہ کشمیر چیپٹر نے لی. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے خود اپنے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو, کیونکہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں, پوری دنیا آنے کو تیار نہیں ہے درمیان میں, دنیا وہ تھک کر کے اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے کہ یار یہ گارنٹیز ہم دیتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اس وقت ہمیں انویسٹر کی ضرورت ہے. عمران خان جس طرح کا ان کا کنسیپٹ ہے جو کہ ٹھیک ہے کہ ٹورزم آنا ہے پاکستان میں, بس سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے. اگر ہماری طرف سے ہوسٹائل ایک ایٹیچیوڈ ایک رہتا ہے, تو پھر تو جو ان کے مودی صاحب کے جو کریٹکس ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا یہاں پہ ان کو مودی صاحب انگیج ہوں گے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان ان کے ساتھ انگیج ہوگا, تو مودی صاحب کو تو اس میں پورے کا پورا فائدہ نظر آتا ہے. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اگلے 5-6 مہینے جو ہیں اس کو کیسے دیکھنا ہے, کتنا دیکھنا ہے. اور لاسٹلی یہ میں تو بہت پہلے میرا خیال ہے میں آپ کی طرف ہلکی سی ایڈ کر دوں, یہ آپ کا آرگومنٹ ہمیشہ رہا گیا ہوتا ہے کہ انہی جیسے مواقع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو, ان ایلیمنٹس کو کرب کر کے رکھیں گے, جب یہ واقعہ ہو تو ہمارے پہ انگلی نہ آئے. یہ آج سے پہلے ہی وہ سارے اقدامات کر لیے ہوتے, ہم نے یہ ان تنظیموں کو, کالعدم تنظیموں کو کرب کرنے کی, کرٹیل کرنے کی, تو یہ الزام نہ آتا. مگر آنے والے کے لیے, کیونکہ اب ہم اگر ٹیک آف کرنے جا رہے ہیں اور ہماری پالیسی ہے کہ جناب ہم نے جو ہے نا اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے بیانیہ ٹھیک کرنا ہے, تو پھر اس سے ڈی لنک کرنا پڑے گا. ڈی لنک. اور دوسرا جو ایک بڑی, اب انڈیا میں جو مطلب ہم جو دیکھ رہے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں, مودی صاحب کے لیے یا ان کی سوسائٹی کے لیے 2 پرابلم بڑے آ رہے ہیں. جس لیول کی ہائپ وہاں پہ کریٹ کی گئی ہے, ایون وہاں پہ کشمیری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ بھی اٹیک کیے گئے ہیں, بزنس مین ہیں ان کو بھی مارا گیا. خیر ایک بڑا طبقہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے آ کے ان کو سپورٹ دینے کی کوشش بھی کی ہے. انڈین سوسائٹی میں جتنی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی نا وہاں پہ ہائپ, اس کے 2 چیزیں ہوں گی. یا مودی صاحب کو پاکستان کے ساتھ اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا جس سے مجھے خطرات فیل ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان انڈیا کے درمیان یہ جو ہے آپ کی ٹینشن ہے بڑھ سکتی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کے ایونٹس ہو سکتے ہیں اس خطے میں. اور دونوں ملکوں کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ پرابلم ہے دونوں ملکوں کے سیریس قسم کے. اور اگر وہ نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ انگیج ہوتے, تو ان کی سوسائٹی جس لیول پہ انہوں نے پہنچا دی ہے, تو وہاں پہ تو وہ اٹیک شروع ہو گئے. سول ایک انریسٹ ہے ان کا, اس میں مسلمان ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں, تو ان پہ اٹیکس ان پہ بڑھیں گے. سو انڈیا کے لیے انہوں نے الیکشن سے پہلے جو ہمیں میرا خیال ہے بیٹھ کے اس معاملے کو بڑا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو محض انڈیا کا انٹرنل مسئلہ دیکھ کے دور سے بیٹھنا ہمیں سوٹ نہیں کرے گا. سو ہمیں اس پہ بڑا کلیئر ایک سٹانس لے کے, اس میں عمران خان صاحب اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلائیں. یہ ایشو آپ کے نیبر میں اگر اتنی بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اب تک میرا خیال ہے, چلے اب تک تو بزی تھے کیونکہ یہاں پہ اس میں شہزادہ صاحب آئے ہوئے تھے, آپ کو کل پرسوں نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلا کے اس پوری سچویشن کو ریویو کرنا چاہیے. انڈیا کو آپ پھر اگر میسیجز بھیج سکتے ہیں, میسیج بھیجتے ہیں جناب کہ آپ کو یاد ہے جب وہاں پہ ان کا اٹیک ممبئی اٹیک ہوئے تھے, پاکستان نے آفر کی تھی کہ ہم DGIA سے بھیجنے کو تیار ہیں. اس وقت جنرل شجاع پاشا صاحب تھے, گیلانی صاحب تھے. آپ کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے اگر ان کے ذہن میں ایسی چیزیں جو میرا خیال ہے کوئی اس وقت پاکستان اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتا کہ سعودی کنگ آ رہے ہیں, ہم پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں, ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم وہاں سے انویسٹر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہم جان بوجھ کے پلان کریں کہ آپ وہاں پہ کشمیر میں یہ کریں. عقل کو بات نہیں لگتی. لیکن ایون دین یہ ہماری ٹاپ پولیٹیکل اور ہماری یہاں سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں اور فوج, ان کو نیشنل سیکورٹی میں بیٹھ کے ریویو کر کے کوئی میسیجز انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور انڈیا کو بھیجنے چاہیے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجلاس بلا لیا گیا, ابھی تک خبر یہ آ گئی ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی ہم نے یک جماعت اور ایک بالکل متفقہ قسم کا میسج جانا چاہیے پبلک کے لیے بھی, انڈین گورنمنٹ کے لیے بھی, اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج. متفقہ ہمیں یہاں پہ سوچ بچار کر کے اس کو دیکھ کے, اور ایک بالکل اس میں نظر نہ دراڑیں نہیں نظر آنی چاہیے, کیونکہ انڈیا کے ہاں دراڑیں نظر آ رہی ہیں, وہ دراڑوں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. لیکن لاسٹلی رکھیں کہ تھوڑی چیزیں جو ہمیں کلین کرنے والے ہیں, اپنا گھر ہم بھی ٹھیک رکھیں. اب ہمیں تھوڑی انویسٹمنٹ چاہیے, نوکریاں چاہیے, اس ملک کو پیس چاہیے 22 کروڑ لوگوں کو. تو لہٰذا بہت سارے ایلیمنٹ جو ہم سمجھتے ہیں بیگیج بن چکے ہیں, ان سے میرا خیال جان چھڑانے میں ہمارا ہی اپنے فائدہ ہے. چلیے انہی جملوں کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.